नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हम हुस्न अखलाक बुक पढ़े हैं और उसमें एक टॉपिक है हमारा शर्म और हया, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हमें हया का टॉपिक जो है वो हया का लफ्ज़ और इसका माना वो समझ में आना चाहिए। हया का लफ्ज़ ज़िंदगी से है, हयात से, और हया का ज़िंदगी के अलावा ये माना होता है बारिश, तरोताज़गी और नबातात के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। पौधों के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है क्योंकि वो भी ज़िंदगी की अलामत होते हैं। तो इस्लाम की इस्तिलाह में हयात किसको कहते हैं? दिल के अंदर ऐसा एहसास जो इंसान को जिंदा रखता है, चुकन्ना रखता है और बुराई से रोकता है। तो असल में बुराई से रुकना जो है वो हया की अलामत है। जो जितना ज़्यादा बुराई से रुकता है इसका मतलब है वो उतना ही ज़्यादा हयादार है। और जिसको अल्लाह की जितनी ज़्यादा मार्फत नसीब होती है उसका एहसास भी उतना ही ज़्यादा जागरा होता है। तो हया के भी दर्जात मुख्तलिफ होते हैं। हया का असल में ताल्लुक मार्फत के साथ है, पहचान के साथ। जब हम इग्नोरेंस की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, जब हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की मार्फत नहीं होती, तो हम चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं और हम बहुत से गुनाहों को भी बहुत लाइट लेते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा इंसान को अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान और अल्लाह के कुर्ब का एहसास होता है, अल्लाह के हाजिर और मौजूद होने का एहसास कि अल्लाह ताला मुझे हर वक्त देख रहे हैं, मैं कभी भी अल्लाह की नज़रों से ओझल नहीं हूँ, उतना ही ज़्यादा हया का दर्जा इंसान के दिल में बढ़ जाता है। जुनैद बगदादी कहते हैं कि अल्लाह की मार्फत किस तरह से हमारे अंदर पैदा हो सकती है जब इंसान अल्लाह की नेमतों को महसूस करने लगता है। हमारे पास जितनी भी नेमतें हैं, जब हम उसको महसूस करें ना कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है, मुझे जहानत अगर मिली है तो ये कहाँ से मिली है? क्या हमने खुद से क्रिएट कर ली थी जहानत? अगर कोई बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेती हैं, तो ये जहानत कहाँ से मिली है असल में? इंसान को बताएं, रिप्लाई करें। जहानत इंसान को कहाँ से मिलती है? क्या कोई खुद क्रिएट कर सकता है और ज़हीन बन सकता है? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। नहीं। तो इसे और भी जितनी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं ना, वो हमें असल में अल्लाह की तरफ से मिली होती हैं। तो जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं ना कि ये नेमतें मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं, तो अल्लाह की एक मार्फत और पहचान हमारे दिल में आती है, और फिर हमें हर चीज़ के अंदर अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का कमाल नज़र आने लगता है। दूसरी तरफ एक वर्ड है तकसीर, जो कि कसर से है। जैसे कसर नमाज होती है ना, जो सफ़र में पढ़ी जाती है। तो जो इंसान जिसमें ये तकसीर पैदा हो जाए, तो जो अल्लाह की अजमतों को पाले उसको अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं, अपनी कोताहियां उस इंसान को शर्मिंदा करने लगती हैं। जैसे वो एक शेर है ना कि जिस पे एक नात भी बनी हुई है कि तू अता ही अता और मैं खता ही खता। तो जब इंसान को अल्लाह की अता और बख्शिश और रहमत हर तरफ फैली हुई नजर आती है, और दूसरी तरफ अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं, अपनी कोताहियां समझ में आने लगती हैं, अपनी गफलतें और अल्लाह की अतात में कमी नजर आती है, तो इन चीज़ों की वजह से उसका एक एहसास डेवलप होता है। उस एहसास के डेवलप होने का नाम ही हया है। और यही एहसास फिर इंसान के अंदर ऐसी कुव्वत और एनर्जी पैदा करता है कि उसको बुरे कामों से रोक देता है। फिर उसके कदम बुराई की तरफ नहीं रुकते, बल्कि नेकी और अच्छाई की तरफ ही रुकते हैं।
تو لہٰذا حیا ایک ایسی قوت بن جاتی ہے جو بالکل فطری طور پہ انسان کے اندر ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے برائی کی طرف بڑھنے سے، اور پھر انسان اس حد تک محتاط ہو جاتا ہے کہ وہ غلط لفظ بولنے، برے الفاظ استعمال کرنے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے سے گھبراتا ہے اور بچتا ہے، کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ میرا رب جو ہے نا میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتا ہے کہ مجھے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اتنی اچھی نعمتیں، اور وہ رب جو اتنا خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو میں نے بھی اپنے اخلاق میں وہ خوبصورتی لے کر آنی ہے۔ تو پھر وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ اس سے گھبراتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہی حیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو، غلط چیزوں کو چھوڑ دے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے دل میں ایک کھٹک پیدا کریں کہ نہیں یہ کام مجھے نہیں کرنا، بظاہر اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ اسی کا نام تقویٰ بھی ہے۔ تقویٰ دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو ہمارا دل ہمیں اندر سے یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ واچ کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں آ جانا، تو یہ تقویٰ کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا کہ آپ اپنے آپ کو نصیحت کریں، یعنی واعظ کریں، اور پھر فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو خود سمجھانے میں یا نصیحت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو سمجھاؤ، اور اگر خود نہیں سمجھتے، خود نصیحت نہیں پکڑتے، تو پھر کیا ہے کہ جو کام تم خود سے خود نہیں کروا سکتے پھر دوسروں کو کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو، یعنی وہ کام پھر ہم دوسروں سے بھی نہیں کروا سکتے۔ اگر ہمیں اپنی ذات کے اوپر اختیار نہیں ہے، ہمیں اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر ہم دوسروں سے بھی کام نہیں کروا سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کوئی کام کروا سکیں تو اس کے لیے ہمیں ہمارا اپنی ذات پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اچھا، فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ اب آپ کی 5 چیزیں ضرور نوٹ کیجیے گا کہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کی بدبختی کی علامت ہیں، یعنی جس انسان کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں وہ اصل میں بدقسمت انسان ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے دل کی سختی، دل کا سخت ہونا، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ چیز کہ جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا خصلتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہے آنکھ سے آنسو کا نہ بہنا، اور تیسری چیز ہے حیا کی کمی، اور چوتھی چیز ہے دنیا میں بہت زیادہ رغبت یا دنیا کی محبت، دنیا کی طرف کھنچتے چلے جانا، اور پانچویں چیز ہے لمبی امیدیں، لمبی امیدیں باندھنا۔ جی، آپ میں سے جس نے یہ پانچوں نوٹ کی ہیں وہ اس کو ریپیٹ کریں۔ کسی بھی انسان کی بدبختی کی کون سی 5 علامات ہیں؟ دل کا سخت ہونا، آنکھ سے آنسو بنا کرنا، دنیا کی طرف اچھے چلنا، ہاں لمبی جی، امیدیں رکھنا۔ اور حیا کی کمی۔ تو حیا کا نہ ہونا، ڈھیٹ بن کے رہنا، ہر غلط کام کرتے چلے جانا، اس میں کوئی بھی خوبی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان غلط کر رہا ہو اور اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہ ہو، اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا وہ احساس بھی نہ کرے۔ تو اس معاملے میں ہمیں فرشتوں کو دیکھنا چاہیے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وہ اس طرح تسبیح کرتے ہیں کہ رکتے ہی نہیں ہے، کسی وقت دم ہی نہیں لیتے، کوئی وقفہ ہی نہیں لیتے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں عبادت ہی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کمی کرتے ہیں۔ کئی بار ہم نمازیں بھی وقت پہ کیا ادا کرنی ادا ہی نہیں کرتے۔ تو ایک بندہ مومن جو ہے نا وہ اللہ کا میکسیمم حق ادا کر کے بھی اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے رب کی عنایات اور نعمتیں میرے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ میں نے تو اللہ کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ تو پھر انسان کوئی بھی کام کر کے اپنے آپ کو
بڑی چیز نہیں سمجھتا. لیکن جس انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی، جو اللہ سے دور ہوتا ہے، تو پھر وہ چھوٹا سا کوئی کام کر کے بھی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور شیخی بکھارنے لگتا ہے، دوسروں پر روب جتانے لگتا ہے، یا اپنی نیکیوں کا پرچار کرنے لگتا ہے لوگوں میں کہ میں بہت نیک ہو گئی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کا ہم نے قرآن میں جہاں واقعہ پڑھا تھا نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں سے جب کہا تھا وہ نہیں بتا سکے تھے، اور آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیے تھے، تو فرشتے اپنی اس کمی پہ فوراً پکار اٹھے، سبحانک اللہ، کہ اے اللہ تو پاک ہے. تو اس لیے ہم انسانوں کو بھی اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کامل نہیں بنایا. فرشتے جو ہیں نا وہ کامل ہیں، ہر لحاظ سے کامل ہیں. وہ ان کا دل ہر وقت عبادت میں لگتا ہے، وہ رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بنایا، انہیں اختیار نہیں دیا. لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، تو انسان کامل نہیں بنایا گیا. انسان کے اندر کمی ہے، اور ہر انسان کے اندر کمی ہے. تو اس کمی کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ جب بندے کوئی کمی کر لیں، کسی مخلوق کے حق میں کوئی ان سے کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اس کا اعتراف کر لیں، فوراً ایکسکیوز کر لیں. اگر ہم اپنی فرینڈ کے ساتھ کبھی کچھ اس طرح کا مظاہرہ کر لیتے ہیں جس سے وہ ڈس ہارٹ ہو، تو ہمیں فوراً ایکسکیوز کر لینا چاہیے، سوری کر لینا چاہیے. تو اپنی کمی کا اعتراف جو ہے نا وہ حیا ہے، اور اپنی کمی کا اعتراف نہ کرنا یہ بے حیائی کی ایک قسم ہے. جیسے آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. اور ہم اپنی حیا کا لیول اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود سے خود جج کریں، کہ جب ہمارے سامنے کوئی ہماری بہت محبوب ترین ہستی ہو تو ہم اس سے کس طرح سے ملتے ہیں. کوئی بہت بڑا اور سپیریئر شخص، جس کی بہت ویلیو ہو معاشرے میں، ایک بہت اس کا مقام ہو، جب ہم اس سے ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے تو ہم کس طرح سے اس سے ملتے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، جیسے نماز ہی پڑھتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو اللہ کے لیے احساس ہے دل میں، وہ کتنا جاگ رہا ہے، ہمیں اللہ کی پہچان کتنی ہے، ہمیں اللہ کی قدر کتنی ہے. تو یہ دو ورڈز ہیں، ایک محب اور ایک محبوب. محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور محبوب جو ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اگر وہ اچانک سامنے آ جائے، کوئی بھی ریلیونٹ پرسن ہو سکتا ہے جس کو معاشرے میں بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہو، تو انسان کی کیفیت اور اس کی سوچ اور کنڈیشن کیا ہوتی ہے. انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اس کی سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو جب ہم اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی محبت کے اظہار میں، یا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کا تصور کر کے ہم کیا اللہ کو یاد کر کے کبھی روتے ہیں؟ ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں عاجزی اور یکسوئی ہوتی ہے؟ تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو وہ اللہ کی معرفت کو ظاہر کرے گی، اور وہ اللہ کی محبت پر مبنی ہوتی ہے. جتنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو وہ کیفیت اتنی ہی زیادہ ہمیں نمازوں میں نصیب ہوگی. تو ہم سب ہی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر سچ پوچھا جائے نا، تو ہمیں اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے جتنی ہم انسانوں سے کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے رب سے سرگوشیاں کرنی چاہیے. ہم اللہ کے سامنے اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، غلطیوں کا اعتراف کریں، اور یہ سوچیں کہ اس کو سب پتہ ہے، اس کے سامنے کیسے کوئی بہانہ کر سکتا ہے. تو اسی کا نام جو ہے وہ حیا ہے. لیکن جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے نہیں محبت کرتے، تو پھر ہم
ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہر غلطی ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے، بلکہ نظر ہی نہیں آتی، اور اگر کوئی دکھا بھی دے آئینہ تو ہم اس پر بہانے کر کے اس کو ٹال دیتے ہیں، ماننے کی طرف نہیں آتے. تو اس طرح ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. تو ایک ورڈ ہے حیا النفس، اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نفس کی حیا. خود سے خود شرمانا، اپنی خطائیں دیکھ کر، اپنی غلطیاں دیکھ کر شرم سے سر جھکا لینا، یہی دراصل حیا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر ہماری بے خبری میں، جب ہم کانشیس نہ ہوں، ہماری کوئی پکچر بنا کے ہمیں دکھائے یا کوئی ہماری ویڈیو بنا کر ہمیں دکھائے، تو ہم اس کو پھر ہمیں ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں نظر آئیں تو ہم کس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کا پھر انکار نہیں کرتے، ہمیں وہ ماننی ہی پڑتی ہیں. تو اس وقت ہم خود سے خود شرماتے ہیں. تو ایسی ہی کیفیت ہماری زندگی کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں کوئی دوسرا غلطی بتائے کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے، تو کیا ہم اس کا اعتراف کر لیتے ہیں؟ جی آپ تینوں بتائیں. اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ فوراً سے انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ایسا. فوراً سے ڈینائی کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میں واقعی ایسا کرتی ہوں. تو اصل حیا حیا النفس ہے. جب تک انسان کے اندر حیا النفس پیدا نہیں ہوتا، اپنے آپ سے حیا نہیں آتی، اس وقت تک انسان کے اندر یہ سچویشن پیدا نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنا بولنا، اپنا چلنا، لوگوں سے معاملہ کرنا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنے دل کی باتیں، ان کو وہ انالائز کر ہی نہیں سکتا. تو اپنی تنہائی کے اوقات میں اپنے دل میں آنے والی باتیں، اپنی سوچیں اور ان سب پہ نظر رکھنا، یہ ہمارے اپنے سوا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمیں خود سے خود اپنے اوپر چیک رکھنا ہوگا. لوگ ہمارا ظاہر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا باطن کیا ہے، ہمارے خیالات کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، اس پہ ہم نے خود سے خود چیک رکھنا ہے. میرے دل میں کیا ہے، کوئی جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی میری غلطیوں کو کوئی پہچان کے مجھے بتا سکتا ہے. تو کوئی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتا. میرے دل میں کیا ہے، میری خواہشات کیا ہیں. تو مجھے اپنی اندر کی کیفیت کو خود جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور پھر اس کا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ ہوتا ہے اپنی اندر کی خرابیاں اور غلطیوں کو نکالنا، اور اس کی جگہ اچھی ہیبٹس اور اچھی عادات کو پیدا کرنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا نا، تو پھر انسان جو چاہے کرے. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ پھر انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا، تو پھر انسان اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرتا. اور آج کل موبائل فونز پہ آپ دیکھیں جس طرح کا میٹیریل واچ کیا جاتا ہے، وہ سب حیا کے منافع ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، تو وہ پاک ذات ہمیں واچ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہماری نگاہوں کی خیانت سے بھی واقف ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بے شک اور کسی کے علم میں بھی نہ ہو، لیکن جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہماری سوچیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ ہم واچ کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹلی اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے. ہمارا دل جو ہے نا، سمجھے ایک آئینے کی مانند ہے، اور ہم چاہیں تو اس کو بالکل آئینے کی طرح صاف رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو بے شک اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ اور ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، جس کو وہ فیل کرتا ہے، اور وہ ایک طرح کی تاریکی ہوتی ہے. گناہ جو ہے ایک تاریکی ہوتی ہے، اور اگر انسان گناہ سے کرے تو بڑھتے بڑھتے وہ بلیک ڈاٹس اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. تو ایسے دل سے اللہ کی معرفت، احساس اور حیا بالکل غائب ہو جاتا ہے. قرآن میں ہے وما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے.
تو ہم اگر کوئی کام چھوڑتے بھی ہیں نا تو لوگوں کے ڈر سے چھوڑتے ہیں، لوگوں سے شرما کے چھوڑتے ہیں، لیکن جہاں لوگ نہیں ہوتے وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اگر ہمارے نفس میں حیا ہوگی نا تو فوراً اللہ سے شرمانے کا احساس بھی آئے گا، پھر ہر قیمت پر غلطی چھوڑنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو حیا جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو ہم کہیں گے فطری حیا اور ایک دینی حیا ہوتی ہے۔ جو فطری حیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا تو وہ بے لباس ہو گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فوراً ہی جو جنت کے پتے ہیں اپنے ساتھ چپکانے لگے، یعنی اپنا سطر ڈھانپنے لگے۔ تو یہ ایک فطری حیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو انہیں اس وقت کچھ کہا نہیں گیا تھا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جو ان کا انسٹنٹ ریئیکشن اپنے اندر سے اپنے دل سے جو چیز نکلی تھی وہ حیا کی وجہ سے ہی تھی کہ میں نے اپنا سطر چھپانا ہے، کہ وہ کسی کے بھی سامنے عریاں نہ ہو، کسی کو بھی دکھائی نہ دیں جسم کے جو قابل شرم حصے ہیں۔ تو یہ فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے نا، یعنی وہ حیا والی فطرت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو عریاں کرنے میں بھی کوئی بے شرمی محسوس نہیں کرتا۔ یعنی جب دل کی حیا کو ختم کر دیا جائے تو پھر انسان اس فعل میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتا، اور ایسے انسان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، وہ جو چاہے کرے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کی فطری حیا کو مسخ کر دیا جائے۔ دوسری حیا ہے دینی حیا۔ دینی حیا ہے گناہ کا چھوڑ دینا، اللہ سے شرما کر غلط کام چھوڑ دینا۔ جو مجھے اتنا کچھ دیتا ہے میرا رب، تو میں اس کو ناراض نہ کروں اور اپنے طرز عمل کو سدھار لوں۔ اسی لیے ہمیں ایسا لباس پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے، یا ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جو حیا کے منافی ہوں۔ انشاءاللہ ہم ایک سیشن رکھیں گے اس پر بھی، لباس پہ اور حجاب پہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو حجاب کے حوالے سے کون سے جو قوانین ہیں یا احکامات ہیں دیے ہیں، اور جو اس کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایک سیشن رکھیں گے، تو آپ وہ ضرور جوائن کیجیے گا۔ اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کچھ کوٹس، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو، اور اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ جس انسان کا کے اندر حیا کم ہو گئی اس کا خوف خدا بھی کم ہو گیا، اور جس کا خوف خدا کم ہو گیا اس کا دل مر گیا، اس کا دل مر گیا۔ اور پھر ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ برے کام نہیں کرتا، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں ان دونوں قسم کی جو حیا ہے ان کو فالو کرنا ہے۔ اور جو دینی حیا ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اپنی زبان سے بھی فحش بات نہ نکالی جائے، نہ گالی گلوچ کی جائے، نہ کسی قسم کے فحش الفاظ استعمال کیے جائیں، اور اپنے چلنے پھرنے میں، بیٹھنے لیٹنے اور ان تمام پہلو میں اس چیز کو اپنے سامنے رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حیادار تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے تو پھر بھی آپ اسی انداز سے بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان اس کے بعد آئے تو آپ نے اپنی جو ران ہے اس کے اوپر سے اپنی چادر درست کر لی۔ تو اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ جو حضرت عثمان ہے وہ بہت ہی زیادہ حیا والے انسان ہیں، اگر میں اسی طرح سے بیٹھا رہتا تو وہ اپنی بات
مجھ سے کنوے نہ کر پاتے. تو یہ صحابہ کرام کی حیا ہے، دیکھیں کس درجے کی ان کی حیا ہے. اور حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ جب وہ نہاتے تھے نا تو پھر بھی انہوں نے اپنا ستر چھپایا ہوا ہوتا تھا، حضرت عثمان. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ مجھے فرشتوں سے بھی حیا آتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، ہمیں ان کی زندگیاں ضرور پڑھنی چاہیے، اور یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس سے یہ لیسن ہمیں مل رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے آسان طریقے سے آنا، صحیح حال حلیے میں آنا، اس کا تعلق بھی حیا سے ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح عام کیجول سٹائل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری کوئی بہن یا ہماری کوئی فرینڈ آتی ہے نا تو ہم بسا اوقات اسی طرح سے بیٹھے یا لیٹے رہتے ہیں. لیکن جو ہی آپ کے والد آتے ہیں تو بتائیں آپ کا فوراً سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آپ سمٹ جاتے ہیں نا، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی. اور جی اناہل اور اشال آپ بھی بتائیں. جب کوئی بڑا ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو ہم کیا جی. کرتے ہیں؟ جی ہم سمٹ کے کچھ بیٹھ جاتے سمٹ کے اور احترام کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک فطری حیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، تو مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ آئی ڈونٹ کیئر یا ہو کیئرز. تو مومن جو ہے نا وہ کیئرفل انسان ہوتا ہے. وہ اپنے الفاظ، اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنی نگاہیں، اپنی چال ڈھال اور اپنی بات چیت ہر چیز میں باحیا ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں، ان کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے اسی سے متعلق کہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو تب بھی وہ ایک پراپر لباس پہن کے سوتے تھے. ایسا نہیں کرتے تھے کہ بہت ڈھیلا ڈھالا سا لباس ہو، جبکہ عام طور پہ رات کو سونے کے لیے اس کی ریلیکسیشن ملتی ہے کہ انسان اگر بہت کمفرٹیبل یا کچھ ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہن لے تو اس کی رخصت ہے. لیکن ابو موسیٰ اشعری ایسا نہیں کرتے تھے، اور وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے میرے جسم کا کوئی حصہ کھل جائے اور کسی کی نگاہ پڑ جائے. تو اس حد تک وہ محتاط تھے کہ میرے جسم سے کہیں کپڑا نہ ہٹے کہ کوئی اور دیکھ لے اور اس کی اچانک نظر پڑے. اچھا، پھر ایک بار ایک وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس میں کافی سارے لوگ تھے اور ایک ان کا سردار تھا. انہوں نے اپنی سواریوں سے اترتے ہی سیدھا نہ کپڑے تبدیل کیے، نہ اپنا حال حلیہ درست کیا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شوق ملاقات میں آپ کے پاس پہنچ گئے. آپ نے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ تو وہ جو ان کا سردار تھا نا وہ پیچھے آ رہے تھے. وہ اترے اور وہ فوراً سے نہیں آپ کے پاس آ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے اپنا حال حلیہ درست کیا، بہت آرام سے سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارے اندر دو ایسی ہیبٹس ہیں یا خصلتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، وہ کون سی دو خصلتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حلم اور حیا. تو وہ کہنے لگے میں نے پوچھا کہ یہ شروع سے ہی ہیں میرے اندر یا ابھی پیدا ہوئی ہیں؟ تو کئی بار ہمارے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اور بتائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہمارے اندر یہ کوالٹی بھی ہے. تو آپ نے بتایا کہ تمہارے اندر یہ جو کوالٹیز ہے نا بہت پرانی ہے، بہت پہلے سے. تو انہوں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا اخلاق دیا، ایسا اخلاق دے کے پیدا کیا جس سے خود اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. کہ میرے اندر دو ایسی کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بھی محبوب ہیں. حلم ہوتا ہے کہ کوئی بات سن کے فوری ری ایکشن نہ کرنا، یعنی فوری نہ بھڑک اٹھنا، فوری ری ایکشن نہیں کرنا، بلکہ ٹھنڈے طرح سے ہوش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کسی بات کو سننا. بے شک وہ ہمیں بہت اگریسو کرنے والی ہو، بہت غصہ دلانے والی ہو، لیکن ہم فوراً آپے سے باہر نہ ہو جائیں، سوچ سمجھ کے جواب دیں، یعنی جلد بازی سے بچنا. اور یہ کوالٹی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
اور یہ ایسی کوالٹی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. ہم فوری فوری جواب دے کے نا اپنے ریلیشنز خراب کرتے رہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بات کرتا ہے، بے شک وہ درست ہی ہو، تو ہم اگریسو ہو کے اس کو فوراً سے سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ہمارے کئی رشتے، کئی فرینڈشپس جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے دیکھیں یہ ان کے اندر حلم کی وجہ سے ہی تھا کہ باقی سارے لوگ جب فوراً پہنچ گئے تو یہ انہوں نے کوئی جلدی نہیں کی، بہت آرام سے آئے، کوئی بے ادبی کی بات نہیں کی، اور نہ ہی ان کو یہ گھبراہٹ ہوئی کہ سب پہنچ گئے ہیں میں ابھی تک نہیں پہنچا. انہوں نے ادب اور احترام اسی میں سمجھا کہ آپ کے سامنے ایسے حال حلیے میں جاؤں کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ ایک شخص جب بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے دور سے، تو اس کے جسم سے بسا اوقات پسینے کی بھی کچھ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، یا اس کے کپڑے بھی کچھ میلے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ایک پریزنٹیبل فارم میں لے کر آنا چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی اور نفرت کا سبب نہ بنے، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. اور وہ بھگدڑ مچاتے ہوئے نہیں آئے، بلکہ بہت آرام اور وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ہیبٹ کو اپریشیٹ کیا، آپ نے تعریف کی کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے. اور دوسری، حیا، کیونکہ اس بات کا تعلق بھی حیا کے ساتھ ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے جائے یا کہیں بیٹھے تو ایسے حال میں بیٹھے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو. تو حیا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اس کا تعلق صرف لباس پہننے سے نہیں ہے، بلکہ عادات سے بھی ہے، انداز گفتگو سے بھی ہے، انسان کی سوچوں اور خیالات سے بھی ہے، انسان کی تنہائی کے اوقات سے بھی ہے. تو بہرحال ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے حیا. حیا سراسر خیر ہی خیر ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی. آج ہم اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی انیزہ آپ اس کا عربک ٹیکسٹ پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء خير كله. کیا باش. رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے. یعنی خواہ وہ ہماری عادات سے متعلق ہو، خیالات سے متعلق ہو، گفتگو یا لباس سے متعلق ہو، یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے، حیا کی کوئی بھی قسم ہو، فطری ہو یا دینی ہو، وہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا. پھر اگلی حدیث حضرت انس کی ہے، اس کا بھی عربک ٹیکسٹ پڑھیے. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. کیا باش. آپ نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے نا، وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے، اسے خوبصورتی عطا کرتی ہے. کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ حیا کا تعلق کلام سے بھی ہے اور جفا سے بھی ہے. یعنی جو لوگ اجٹ پن، سختی سے اور بات کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، تو یہ بے حیائی ہے. بے حیا انسان کیا ہے؟ بد اخلاق ہو سکتا ہے، جبکہ با حیا انسان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوتا. انسان جن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بسا اوقات اوفینڈ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کی کیفیت نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. ہو سکتا ہے کہ اگلا بیمار ہو، کوئی تھکا ہوا ہو، آ، تو اس وجہ سے اس کی طرف سے ہمیں ایسی بات سننے کو ملی. تو ہم کئی بار دوسرے کی سچویشن کو محسوس نہیں کرتے. تو اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ اس انسان نے پہلے تو کبھی میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، مثال کے طور پہ ہماری فرینڈ ہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی پریشانی ہو ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ، ہو سکتا ہے پریشانی ہو، آج اس کی طبیعت صحیح نہ ہو، تو اگر ہم اصل وجہ کو جان لیں گے نا تو ہم اس کی وہ پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کے ساتھ میں لڑ رہی ہوں، جس کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہی ہوں،
تو اس کی کوئی مجبوری ہو، تو ہم مجبوری اگر سمجھ جائیں گے نا تو اصلاح کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو فوری، شدید اور نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری ہیبٹ بن گئی ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، یہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ اور صرف چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں نا، اس وقت تھوڑا سا روک لیں، تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بخود نارمل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ہماری فطرت میں رکھی ہے کہ کوئی شعلہ کتنا بھی بھڑک رہا ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ شعلہ نیچے ہونے لگتا ہے، ہوتے ہوتے بجھنے لگتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو غصے کی آگ ہوتی ہے، اگر اسی لیے کہا گیا کہ جب غصہ آئے تو ہم اپنی پوزیشن چینج کر لیں، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں کسی اور بات کی طرف، یا ٹھنڈا پانی پئیں یا تعوذ پڑھیں یا اس جگہ سے چلے جائیں، کیونکہ کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ہم وقتی طور پہ اپنے آپ کو روک لیں تو ہم تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں، نہیں تو پھر شیطان ہمیں اکساتا ہے اور بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، اور وہ ہمیں بھڑکاتا ہے، اور کئی بار وہ ہمیں وہاں پہنچا دیتا ہے کہ پھر واپسی بھی وہاں سے ممکن نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ہمارے اندر یہ آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے کہ ہم واپس پلٹ سکتے ہیں اپنی فطرت پر۔ اور کئی بار ہمارا یہ بھی رویہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کئی بار اس درجے کی بدتمیزی یا بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں کہ اگر وہ زندہ بھی ہو تو پھر ہم کبھی اس کو دوبارہ سوری نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، شرم نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی ہی کہتے رہتے ہیں، اپنی غلطی کا بھی اعتراف نہیں کرتے، ساری غلطی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی ساتھ رہنے والوں کو، اپنے ہی گھر والوں کو یا اپنی فرینڈس کو اپنے لیے کیا بنا لیتے ہیں، کانٹا بنا لیتے ہیں، یا خود ان کے لیے کانٹا بن جاتے ہیں۔ تو اگر کسی پر کوئی زیادتی ہو تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اسی وقت حساب برابر کر دیں، کیونکہ کئی بار اسی وقت جو ہے معاملے کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگلے کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، جب وہ بات سمجھنے کے قابل ہو جائے پھر ہم اپنا موقف اس کے سامنے واضح کریں اور اس کو سمجھائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ سلوشن نکل سکتا ہے، اور اس سلوشن کو ضرور نکالنا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ زیادتی برداشت کرتے رہیں اور دوسرے کو بتائیں نا، بتانا چاہیے لیکن ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے، ٹونٹنگ وے میں نہیں سمجھانا چاہیے، بلکہ باقاعدہ دلائل کے ساتھ بہت اچھے انداز میں ہمیں اپنا مقصد واضح کرنا چاہیے۔ اچھا، ہم ہمیشہ اس بات پہ تو نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کہاں کہاں ڈسٹرب کر رہے ہیں یا ستا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہم کہاں کہاں زیادتی کرتے ہیں، کس کس طرح ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں، یہ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے۔ تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دوسروں کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، وہ اصل میں ہمارا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے، جو دوسرے کا ریئیکشن بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم نے اپنا بولنے کا سٹائل اتنا ٹونٹنگ بنایا ہوا ہوتا ہے، یا ہم بات پہ بات دوسروں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں کہ پھر دوسروں کی طرف سے بھی ہمیں وہی سب کچھ فیس کرنے کو ملتا ہے۔ تو ہم نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے رویوں کا بھی جائزہ لینا ہے۔ موسٹلی لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کا مذاق اڑاتے رہیں گے یا ان کی چگلی کرتے رہیں گے پیرنٹس کے ساتھ، تو ایک وقت آئے گا وہ ہم سے اوفینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پھر ہماری کسی نصیحت کو بھی قبول نہیں کریں گے، بے شک ہم حق بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے بیہیویئرز نہیں اپنانے۔ تو جو بد اخلاقی اور بے حیائی ہے وہ چیزوں کو بدصورت بنا دیتی ہے، چاہے وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں، بیہیویئرز ہوں، رویے ہوں، اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی۔
اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابی سعید دین الخدری کی ہے جی. انیزہ کے علاوہ کوئی اور اس کو پڑھنا چاہیں گی؟ اگر پڑھنا چاہیں گی تو اس کو ریڈ کیجئے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے. جی کوشش کریں. جی انیزہ آپ پڑھیے رائے. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى حدریہ في حدریہ. خدرها فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اور جب بھی آپ کوئی ناگوار چیز دیکھتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا رویہ یا بیہیویئر ہوتا چیخنے چلانے والا، شور مچانے والا، تو آپ کے چہرے سے اس کو محسوس کیا جا سکتا تھا کہ آپ کو وہ بات پسند نہیں آئی ہے. پھر یہ ہماری لاسٹ حدیث ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو. تو جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے نا وہ پھر سلیکٹڈ کام کرتا ہے. اس کے الفاظ میں بھی سلیکشن ہوتی ہے، بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی، ریئیکشن میں بھی، معاملات میں بھی، لینے دینے میں بھی. تو وہ ہر ایک کام میں نفیس سلیکشن کرتا ہے، خوبصورتی سے اس کا چناؤ ہوتا ہے. کیونکہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے یا حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی عیب سامنے نہ آئے. یہ ایک فطری حیا ہے. مثلاً اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی داغ لگا ہوا ہے تو آپ کا فوری ریئیکشن کیا ہوگا؟ جی بتائیں. کپڑوں پہ اگر آپ کوئی داغ دیکھتے ہیں اور آپ نے کہیں باہر نکلنا ہے تو فوری ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کہ کپڑے چینج کر لیں. ہاں یہ فوری ریئیکشن ہے کہ ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے عیب کسی کو نظر نہ آئیں، ہم فوراً ان کو صاف کر دیں، ہم فوراً ان کو چھپا دیں. تو جس طرح انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے نا، اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، اور اگر کپڑوں پہ کوئی اس طرح کا داغ لگ جائے اس کو کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، اور چہرے پہ یا کوئی ایسا داغ ہو تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی برتھ مارک ہو یا کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی نشان ہو تو لوگ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ یہ مٹ جائے. اس کے لیے کوئی کریمز یوز کرنی پڑیں، یا ایجنگ کے ساتھ ساتھ جو جھریاں فیس پہ پڑنے لگتی ہیں، تو جو لوگ بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں اپنے چہرے کے بارے میں، بالوں کے بارے میں، تو وہ بہت کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس کو ری شیپ کس طرح سے دیں. کئی طرح کے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو صرف ایک ظاہری حسن و جمال ہے جو لوگوں کے لیے ہم ایک فکر کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر کسی کی جسامت بہت بھاری ہو جائے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ کس طرح سے اپنی باڈی کو شیپ دے سکوں. تو ہر انسان خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، بدنما اور عیب دار نظر آنا نہیں چاہتا. ہر کوئی اسی فکر اور کوشش میں. اور اگر ہم موبائلز پر بھی دیکھیں تو یہی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جو خلقی خامیاں ہیں انہیں تو چھپاتے رہتے ہیں، جو کئی بار ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوتی. کسی کا رنگ اگر تھوڑا سا ڈل ہے تو یہ اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، یا اور کوئی ایسا عیب، کوئی اس کا پوسچر کئی بار انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لیکن جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، ان کی طرف نہ ہماری توجہ ہے اور نہ دھیان ہے، اور نہ ہی ہم ان کو
چھپانے کی یا تبدیل کرنے کی فکر کرتا ہے کہ انسان ایسی باتیں نہ بولے یا ایسے کام نہ کریں جو اس کو عیب دار بنا دیں، جو اس کے اخلاق کو بدنما بنا دیں، اسے ایک ناپسندیدہ انسان بنا دیں۔ تو حیا ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اندر اور باہر دونوں سے خوبصورت بناتی ہے۔ صرف باہر سے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کانشیس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا اندر بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے اندر اور باہر دونوں پہ ورک آؤٹ کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو پسندیدہ بنتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم دوسروں پہ چیختے چلاتے ہیں اور ان پہ بلا وجہ کا روب جماتے ہیں، دوسروں کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے کو دیکھتے ہیں، نہ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ امیر کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کا مقابلہ کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ بے حیا ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دے، ایمان دے، ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنا سکھا دیں اللہ تعالیٰ ہمیں، کہ ہم صرف اپنے ظاہر پہ ورک آؤٹ نہ کریں بلکہ ہم اپنے باطن کو بھی نکھاریں۔ اور جو انسان اپنے باطن کو نکھار لیتا ہے نا، وہ بہت مطمئن انسان بن جاتا ہے۔ اگر اس کی زندگی سادہ بھی ہو، وہ اس پہ بھی مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اور سوچ اوپر اٹھ چکی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی بجائے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور بسا اوقات لوگ راضی نہیں ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی سی محنت اور ایفرٹ کے بھی قدردان ہیں، وہ اس سے بھی بندے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی، آپ نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا؟ کوئی بھی ایک بات شیئر کریں جو آپ نے سیکھی ہو۔ جی، عنیزہ سے شروع کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مناہل، منال اور اشال۔ اچھا، دونوں کے نیمز بھی بہت ملتے جلتے ہیں، جیسے دونوں سسٹرز ہوں، منال اور اشال۔ جی عنیزہ، آپ بتائیں۔ یہی کہ اخلاق ہماری زندگی کا بہت اہم چیز ہے، اور یہ مطلب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دوسروں کا بیہیویئر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور حیا جو ہے وہ انسان کو باہر اور اندر دونوں سے خوبصورت بناتی ہے۔ حیا باہر اور اندر دونوں سے انسان کو خوبصورت بناتی ہے، اور ہمارا اندر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہمیں خود سے خود اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہمارے دل میں کیا خیال گزر رہا ہے، ہماری سوچوں میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا، تو انسان باحیا ہو جاتا ہے، وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ آئے جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ جی منال۔ ہمیں ہر وقت یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہر ایکشن اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم کس طریقے سے ایکٹ کریں گے۔ اور دوسرا، باہر ظاہری حیا پر فوکس کرنا ہے، ساتھ ساتھ اندر کی بھی۔ ہاں جی، اندر کی حیا پہ بھی فوکس کرنا ہے، شاباش۔ جی اشال۔ کہ ہمیں فوراً چیزوں پہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے کی بات کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور پیار سے سب کے جی ساتھ رہنا چاہیے۔ جی، دوسرے کی بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حیا جو ہے نا، انسان کا احساس جگاتی ہے۔ جس انسان کا احساس جاگ جاتا ہے نا، پھر وہ دوسرے کی سچویشن بھی انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے، اس کو دوسرے کا غم، اس کی تکلیف، اس کی مشکل نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جس انسان کا احساس سویا ہوا ہو نا، اس کو پھر دوسرے کے بتانے پہ بھی سمجھ نہیں آتی، اس کو بھی وہ پھر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے اندر اس کنڈیشن کو پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اندر آپ حیا پیدا فرما دیں، میرے احساس کو آپ جگا دیں، میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیں، مجھے تقویٰ آپ نصیب کریں۔ تو آج کی جتنی کوالٹیز ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری ہمارے اخلاق میں پیدا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔